नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नबील सिद्दीक़ है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के एक गाँव से है। और मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 जो कि हमारी तहसील समुंदरी में वाक़ है वहाँ से की। और 1068 मार्क्स 2018। और मेरी एफ एस सी एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज समुंदरी से 2020 वाले सेशन में। और एफ एस सी में मेरे मार्क्स 1019 हैं। बेसिकली इस टाइम मेरी सेकंड अटैम्प्ट थी एम डी कैट की। मैंने 2020 में भी एम डी कैट दिया था। 2020 में मेरे 179 मार्क्स थे और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 192 मार्क्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड के लिए मैं परसू कर रहा हूँ। और मेरा एमबीबीएस की तरफ आने का जो पैशन था, जो इंटरेस्ट था, वो बेसिकली यही, जब मेरा बैकग्राउंड मेरा इस फील्ड में आने का सबब बना। मैं चाहता था कुछ बड़ा करना और जिससे मैं अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को एक जो होती है क्लास सिस्टम, उस क्लास से निकाल सकूँ, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँ। और मेरा अपना ज़ाती ये पैशन था कि मैं मेडिकल की फील्ड में जाके कुछ ऐसा कर सकूँ कि जो कोई ना कर सके। और यही जज्बे को लेके मैं चला हूँ पहले दिन से ही। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ऐसी फैमिली से है कि मेरी फैमिली में पहले कोई इस फील्ड में नहीं आया। तो लैक ऑफ गाइडेंस, प्रॉपर सोर्सेज, ये सारी चीज़ें, यानी कि ये मेरी हर्डल्स थी मेरे रास्ते में। लेकिन ये जब आपका यकीन अल्लाह पे हो तो ये मुश्किलात आपके लिए कुछ भी नहीं। आप बड़ी से बड़ी मुश्किलात को क्रॉस कर सकते हैं अपने जो लिमिटेड सोर्सेज है उन्हें यूज़ करते हुए, अल्लाह पे तवक्कल करते हुए अपनी कोशिश को जारी रखें। और कभी डिमोटिवेट ना हो, लोगों की बातों को लेके ना सीरियस हो। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपका अल्लाह पर यकीन का होना और आपकी मेहनत, आपकी सिंसेरिटी, ये मैटर करती है। अल्लाह ताला को ये पसंद है और अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। कोशिश जारी रखें अपनी, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी आपका मुंतज़िर होगी। हमारा ये मकसद कि जो बहन भाई जो इन मुश्किलात में हैं, लैक ऑफ गाइडेंस, लिमिटेड सोर्सेज हैं, यानी कि उनका ताल्लुक़ ऐसे बड़े शहरों से नहीं है जहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों कि वो तैयारी कर सकें, तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। डेफिनेटली हर एक इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, बस एक प्रॉपर वे से एक पाथ पे जाने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे साथी हमारे ये क्वेश्चन करते हैं कि एम डी कैट को किस तरह किया जाए, वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे यूज़ करके हम एम डी कैट को ईज़िली यानी कि पास कर सकें, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो जो मेरे लिहाज से जो मैं जो चीज़ें सोचता हूँ वो ये है कि आप परसिस्टेंट रहें, सिंसेरिटी के साथ हार्ड वर्क करें, डेली का काम डेली करें और डिमोटिवेटिंग चीज़ों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया से कट ऑफ रहें। जो जो लोग आपको डिट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो आपको ये करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो इनमें से 90% लोग वही होते हैं जिनका खुद इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वही लोग डिमोटिवेट करने के लिए आपको आपके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए आए होते हैं। आपने इन रुकावटों की टेंशन नहीं लेनी, डेली का काम डेली करना है और जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करनी है, अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करनी है, अपना 110% देना है और जो रिज़ल्ट्स हैं उनका यकीन अल्लाह पे रखना है। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजने वाला है। और एक और अहम बात जो टाइम टेबल के हवाले से की जाती है कि अपने टाइम को किस तरह मैनेज किया जाए, चीज़ों को किस तरह लेके चला जाए ताकि ये एक प्रॉपर वे में हमारी चीज़ें हो जाएँ। तो सबसे पहले टाइम टेबल का प्रॉब्लम यही होता है, आप हर बंदे की अपनी रूटीन होती है। कोई बंदा किसी का टाइम टेबल अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं कर सकता। इसके लिए बेटर यही है कि आप अपनी रूटीन्स, अपने काम और अपनी जो मेंटल स्टेट है, जो आपका है ना, इमोशनल बैलेंस, कि ये करना है इस वक्त पे, ये करना है, ये मैं ये बेटर तरीके से कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से अपने ये नहीं करना कि टाइम टेबल को इतना स्ट्रिक्ट बना के लिख लेना है, बस वो लिखा ही रहे, उस पर कोई अमल ना हो। भले आप लिखें ना टाइम टेबल को, टाइम टेबल बना के दीवारों पे ना लगाएं, जैसे कि बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। तो आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना और टाइम टेबल सोच लें ज़हन में कि ऐसे है, मैंने ऐसे, यानी कि मगर सुबह उठना है, ये रूटीन बनाएं कि आप सुबह जल्दी उठें। जब आपकी सुबह जल्दी उठने की रूटीन होगी तो ये है कि सुबह के वक्त माइंड फ्रेश होता है। तो जो टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं कि ये मुश्किल हैं, ये डिफ़िकल्ट हैं, ये चैप्टर्स और ये पॉइंट्स मेरे वीक हैं, तो आप सबसे पहले उन पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। सुबह को टाइम रखें, अगर हो सके, पॉसिबल है, आप उठ सकते हैं तो बेटर तरीका यही है कि आप फजर की अजान से पहले उठें, नमाज तहज्जुद अदा करें। उसके बाद
بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے، پڑھیں فجر کی نماز تک، جب تک جماعت نہیں ہو جاتی۔ جماعت کے بعد وہ واک کریں، واپس آ کے بیٹھ جائیں، پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ جو سبجیکٹس وہ آپ کی پرائرٹی ہوگی کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ کس ٹائم پہ پڑھنے ہیں۔ تو عموماً جو اکیڈمیز کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی صبح کا ہوتا ہے، تو لیکن اب تو اکیڈمیز کے ڈیز نہیں ہیں، تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پھر آپ جب تک ناشتہ یا 8 ساڑھے 8 نہیں ہو جاتی تو کیونکہ عموماً اسی وقت ناشتہ کرتے ہیں ہم، تو اس ٹائم تک پڑھیں، ناشتے تک ناشتہ کریں، آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو فری کریں، واک کریں، چلیں پھریں، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، باتیں کریں، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ بیٹھ جائیں، یعنی کہ اس طرح گیپ دے دے کے پڑھیں، گھنٹے کے بعد گیپ دے لیا آپ نے، پڑھ لیا، پھر گیپ دے لیا، پڑھ لیا، گیپ دے لیا، پڑھ لیا، اس طرح اگر آپ 2 سبجیکٹس ایک دن میں کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اگر ہر سبجیکٹس کا ایک ایک چیپٹر کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اگر سارے دن میں آپ ایک چیپٹرز بھی کر لیتے ہیں آپ سے اسٹارٹ کرتے تو یہ بھی بہت کام ہو جاتا ہے اینڈ پہ، اگر آپ کی یہی ڈیلی روٹین رہتی ہے۔ رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں اور یہی روٹین اپنائیں، اور میری بھی یہی روٹین تھی ایم ڈی کیٹ کے اس پورے سفر کے دوران۔ نیکسٹ بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں، ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو جو فریشرز ہیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ جب ان کے پیپرز ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، سنڈے سیشنز ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ رپیٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے میری طرح رپیٹ کرنا ہے یا جنہوں نے رپیٹ کیا ہے، تو وہ ان کا یہ ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ ان کا پڑھنے کا میتھڈ، جو میرا پڑھنے کا میتھڈ تھا وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں نے ایک بڑا پیج لیا، چارٹ سمجھ لیں آپ، چارٹ پہ آپ ایک چاروں سبجیکٹ کے 4 ٹیبلز بنا لیں، ان ٹیبل میں چیپٹرز لکھ لیں، چیپٹرز کا نام لکھ لیں جو اینٹی ٹیسٹ میں انکلوڈیڈ ہے۔ تو آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں نا، آپ نے پہلے ایز جتنا آپ کر سکتے ہیں نوٹ سے اسٹڈی کریں، پریپ بک سے اسٹڈی کریں، سر سے جو آپ نے سمجھا ہے، اکیڈمی سے سمجھا ہے، وہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی کریں، انہیں اپنے ذاتی نوٹس میں کنورٹ کر کے پھر آپ پریکٹس کریں۔ پریکٹس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، آپ کیونکہ اس طرح کے پلیٹ فارمز اب اویلیبل ہیں کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی اکیڈمیز کے کسی بھی سیشنز کے پیپر فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ وہ ٹیسٹ ڈاؤن لوڈ کریں، ٹیسٹ کو سالو کریں۔ فرض کریں آپ نے پہلے کپس کا ٹیسٹ سالو کر لیا ہے، تو وہاں پہ کپس، اسٹیپ، گرپ، ایرا اور جو بھی اویلیبل انسٹیٹیوٹس یا اویلیبل چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ لکھیں۔ سب سے پہلے ایک چیپٹر لکھا ہے آپ نے، چیپٹر کے بعد آپ نے وہاں پہ لکھ دیا کہ یہ چیپٹر میں نے اس کی پریکٹس کہاں کہاں سے کی ہے، آپ نے وہ لکھ لینا ہے، یعنی کہ آپ نے کپس سے کی ہے، کپس کے پریپ سے کی ہے، پھر آپ نے سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کیے ہیں، پھر آپ نے اس کے ٹیسٹ 2 سالو کر لیے ہیں، تو وہ وہاں لکھ لیں کپس کے آگے اسی ٹیبل میں۔ اسٹیپ کے کیے ہیں، اسٹیپ کے آپ نے پریپ کی ہے، پھر پریکٹس کی ہے، پریکٹس کے بعد آپ نے اس کے ٹیسٹ سالو کیے ہیں، 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں عموماً، وہ سالو کیے ہیں، پھر آپ نے کسی پرانے ریپیٹر سیشن کے ٹیسٹ سالو کیے ہیں، تو وہ وہاں پہ لکھ لیں کہ آپ نے یہ کر لیا ہے۔ اسی طرح باقی اکیڈمیز کے جو باقی پیپرز اور مٹیریلز وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ نے اس ٹیبل میں باقی سبجیکٹس کا بھی ساری چیزوں کو اس طرح کاؤنٹ کر کے لکھ لینا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے 4-5 سورسز سے آپ نے پریکٹس کیا۔ اس طرح اگر آپ کسی ایک اکیڈمی کے 100 MCQs بھی کرتے ہیں تو 4-5 اکیڈمیز کے ملا کے یہ آپ نے ایک چیپٹرز کے آلموسٹ 500-600 MCQs کر لیں گے، تو اسی طرح باقی سبجیکٹس کے بھی کریں گے تو یہ تھاؤزنڈز آف MCQs ہو جائیں گے، اور اتنی پریکٹس کے بعد آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ مجھے نہیں آتا یا اس کویسچن کے متعلق میرا آئیڈیا نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنے روٹین کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی ہیوی روٹین ہے، باقی اپنی جو فضول ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل میڈیا ٹائم ہے، اور جو باقی وہ چیزیں جو ٹائم ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہم مینیج کر رہے ہیں ٹائم، لیکن وہ بیسیکلی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو ان ایکٹیویٹیز سے آپ نے سب سے بچنا ہے، وہ کام ہرگز نہیں کرنے، زندگی کو ایکسپیرینس کے آڑے نہیں آنے دینا، کیونکہ جو یہ ڈیز ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی کو بدلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جس پیشے سے آپ نے جڑنا ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جانا ہے، آپ کی نیکسٹ زندگی کا۔ تو سنسیئر ہو کے اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہر بندے میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کر سکے، ہر بندہ انٹیلیجنٹ، بس جسٹ آن ٹریک پہ آنا ہے، اس نے ٹریک پہ آنے کے بعد اللہ پہ یقین کرنا ہے، اور اللہ پہ یقین کرنے کے بعد اس نے اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنا ہے، ساتھ دعا کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، اور تلاوت کے علاوہ جو اللہ کی ڈیمانڈز ہیں بندے سے ان پہ بھی پورا اترنا ہے، حقوق العباد اچھے طریقے سے پورے کریں، آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ، اچھے انسان اور معاشرے کے ایک باشعور اور ایسا شخص بنیں جس سے پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو فائدہ ہو۔ آپ نہ ایک اچھے ڈاکٹر بنیں گے، آپ بہت اچھے انسان اور ایک یعنی کہ زندگی کے ہر روپ میں آپ میں ایکسٹرا آرڈینری ایبیلٹیز آ جائیں گی، ان چیزوں سے لوگ آپ کے مداح ہو جائیں گے۔
اب بات کرتے ہیں ایم ڈی کیٹ سورسز کے حوالے سے کہ آپ کے ایم ڈی کیٹ کے سورسز کیا تھے. تو میں لاسٹ ٹائم میں نے کپس فیصل آباد جو تھا نا کیمپس، اس کیمپس سے تیاری کی تھی. تو انفارچونیٹلی 179 مارکس آئے اور میرا ایگریگیٹ 91.51% تھا اور ایگریگیٹ کلوز ہوا 91.53 پہ، یعنی کہ 0.02% کے مارجن سے لیس دین 1 مارک سے میں رہ گیا. تو کپس میں بھی زیادہ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا میرا. اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جو میں نے تیاری کی اس ایئر، تو وہ اسپائر سمندری، جو کہ جس انسٹیٹیوٹ سے میں پڑھا ہوں اس کے چند شفیق اساتذہ کرام انہوں نے گائیڈ کیا، ان کی زیر نگرانی سارا کچھ پڑھا، ایم ڈی کیٹ کو پریپیئر کیا. اتنے باصلاحیت لوگ اور ٹیلنٹڈ اور شفیق اساتذہ سے پڑھ کے بہت کچھ سیکھا. راستہ دشوار ضرور ہے لیکن اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا ایک کام ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹرانگ بنا دیتی. یہ ایک میرا سورس ہو گیا، یعنی کہ اسپائر سمندری، ان کی اکیڈمی سول. تو ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی، بہت ساری چیزیں ملی. اس کے بعد جو مین سورس تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جو سعید ایم ڈی کیٹ کا ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ٹیسٹ، تو اس میں اپیئر ہوا اور الحمدللہ سیکنڈ پوزیشن گین کی. پھر اس کے بعد ٹاپرز گروپ میں چلے گئے، تو وہاں پہ پھر مجھے جو سورسز کو ایکسیس کرنا چیزوں کو، وہ میرے لیے بہت آسان ہو گئی. اسٹیپ کا اکاؤنٹ بھی مل گیا، کپس کا ایل ایم ایس بھی مل گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح پرووائڈ کی سعید ایم ڈی کیٹ کی طرف سے. یہ بھی ان کا ایک یعنی کہ گڈ ایکٹ ہے، احسان ہی ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ کام کر رہے ہیں. اللہ انہیں بہتر اجر دے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. تو یہی اس طرح یہ میری سٹوری ہے. اس طرح پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس جو یہ اس طرح آ کے ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. تو میں ان سب کی طرف سے بھی سعید ایم ڈی کیٹ کی کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ انہیں جزا دے، اللہ انہیں صحت، تندرستی، زندگی اور زندگی کی تمام آسائشیں عطا فرمائے، اور جو ان کی راہ اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آخرت میں بھی ان کو اجر عظیم سے نوازے. تھینک یو سعید ایم ڈی کیٹ. اور اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام ایم ڈی کیٹ ایکسپائرنٹس کو کامیاب کرے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ اچھے باصلاحیت ڈاکٹر بنے، ایک اچھے انسان اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے. والسلام. اب بات کرتے ہیں ایم ڈی کیٹ سورسز کے حوالے سے کہ آپ کے ایم ڈی کیٹ کے سورسز کیا تھے. تو میں لاسٹ ٹائم میں نے کپس فیصل آباد جو تھا نا کیمپس، اس کیمپس سے تیاری کی تھی. تو انفارچونیٹلی 179 مارکس آئے اور میرا ایگریگیٹ 91.51% تھا اور ایگریگیٹ کلوز ہوا 91.53 پہ، یعنی کہ 0.02% کے مارجن سے لیس دین 1 مارک سے میں رہ گیا. تو کپس میں بھی زیادہ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا میرا. اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جو میں نے تیاری کی اس ایئر، تو وہ اسپائر سمندری، جو کہ جس انسٹیٹیوٹ سے میں پڑھا ہوں اس کے چند شفیق اساتذہ کرام انہوں نے گائیڈ کیا، ان کی زیر نگرانی سارا کچھ پڑھا، ایم ڈی کیٹ کو پریپیئر کیا. اتنے باصلاحیت لوگ اور ٹیلنٹڈ اور شفیق اساتذہ سے پڑھ کے بہت کچھ سیکھا. راستہ دشوار ضرور ہے لیکن اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا ایک کام ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹرانگ بنا دیتی. یہ ایک میرا سورس ہو گیا، یعنی کہ اسپائر سمندری، ان کی اکیڈمی سول. تو ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی، بہت ساری چیزیں ملی. اس کے بعد جو مین سورس تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جو سعید ایم ڈی کیٹ کا ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ٹیسٹ، تو اس میں اپیئر ہوا اور الحمدللہ سیکنڈ پوزیشن گین کی. پھر اس کے بعد ٹاپرز گروپ میں چلے گئے، تو وہاں پہ پھر مجھے جو سورسز کو ایکسیس کرنا چیزوں کو، وہ میرے لیے بہت آسان ہو گئی. اسٹیپ کا اکاؤنٹ بھی مل گیا، کپس کا ایل ایم ایس بھی مل گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح پرووائڈ کی سعید ایم ڈی کیٹ کی طرف سے. یہ بھی ان کا ایک یعنی کہ گڈ ایکٹ ہے، احسان ہی ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ کام کر رہے ہیں. اللہ انہیں بہتر اجر دے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. تو یہی اس طرح یہ میری سٹوری ہے. اس طرح پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس جو یہ اس طرح آ کے ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. تو میں ان سب کی طرف سے بھی سعید ایم ڈی کیٹ کی کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ انہیں جزا دے، اللہ انہیں صحت، تندرستی، زندگی اور زندگی کی تمام آسائشیں عطا فرمائے، اور جو ان کی راہ اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آخرت میں بھی ان کو اجر عظیم سے نوازے. تھینک یو سعید ایم ڈی کیٹ. اور اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام ایم ڈی کیٹ ایکسپائرنٹس کو کامیاب کرے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ اچھے باصلاحیت ڈاکٹر بنے، ایک اچھے انسان اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے. والسلام.